बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। इस इजलास का एक एलामिया भी जारी हुआ है और ये इजलास जो कि जुम्मे के दिन होना था, लेकिन उसके बाद ये मुलतवी हुआ और फिर मंगल के रोज़ हुआ। अब इस इजलास के बाद एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और यूँ लग रहा है कि चीज़ों को कूल डाउन करने के लिए या फिर मामलात जो हैं उन्हें ठीक करने के लिए एक आखिरी चांस दिया जा रहा है। ताकतवरों की एक अहम तरीन शख्सियत और ताकतवरों की इंतहाई आप कह लें कि इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जो है उसकी ज़मान पार्क आमद हुई है। और अब ज़ाहिरी बात है कि इसके बाद क्या मामलात होते हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद कुछ और चीज़ें भी हुई हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बगावतें जो हैं वो उठना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि एक जानिब आपको पता है कि आर्मी एक्ट लगाया जाएगा और मुख्तलिफ जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की दफ़ात हैं वो लोगों पर लगाई जाएंगी। तो बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज़ से परेशान, उड़ाने भरने के लिए भी तैयार हैं। 4-5 बहुत बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं पूरे दिन की, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। सबसे अहम तरीन ये भी है कि कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में चेयरमैन कायमा कमेटी बराए क़वाइद व ज़वाबित और इस्तेहक़ाक़ राना मोहम्मद कासिम नून ने तौहीन पार्लियामेंट बिल तहक़ीर मजलिस शूरा यानी इसकी जो तौहीन का बिल है 2023 ये पेश किया। राना कासिम नून ने कहा कि तौहीन पार्लियामेंट का बिल बहुत अहम है, आइंदा किसी ने इस हाउस की तौहीन की तो वो सज़ा का मुर्तकिब होगा। हम 4 साल से इस बिल पर काम कर रहे थे। कायमा कमेटी के अराकीन और दीगर हाउस के अराकीन ने भरपूर साथ दिया। इसके अंदर दीगर चीज़ें भी हुई और असम्बली ने ये बिल जो है ये मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया। तौहीन पार्लियामेंट बिल कायमा कमेटी से मुसव्वदे की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली के अंदर पेश किया गया। अब होगा क्या इसके मुताबिक? बिल के मुताबिक पार्लियामेंट की तौहीन को जुर्म करार दिया गया है। पार्लियामेंट या इसकी किसी कमेटी की तहक़ीर या ऐवान या रुकन का इस्तेहक़ाक़ मजरूह करने पर सज़ा होगी। पार्लिमानी कमेटी तौहीन पार्लियामेंट पर किसी भी रियासती या हुकूमती ओहदेदार को तलब कर सकेगी। किसी भी रियासती ओहदेदार से मतलब चीफ़ जस्टिस भी है, मतलब तो फिर चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी है। इनकी मर्ज़ी है, ये जो मर्ज़ी करें। और इस सब के अंदर पार्लियामेंट की तौहीन के मुर्तकिब मुलज़िम को 6 माह कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सज़ाएँ जो हैं वो भी तजवीज़ की गई हैं। बिल के मुताबिक 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तौहीन पार्लियामेंट केसेस की तहकीकात करेगी। कमेटी में अपोजिशन और हुकूमत के मसावी अरकान को शामिल किया जाएगा, यानी एक इक्वल तादाद में होंगे। लेकिन इस वक्त अपोजिशन राजा रियाज साहब कर रहे हैं, नूर आलम खान साहब जैसे अशखास कर रहे हैं। तो ये आपको पता है कि तौहीन पार्लियामेंट बिल फ़िलहाल किसके लिए है? चीफ़ जस्टिस को कंटेन करने के लिए। कमेटी शिकायत की रिपोर्ट पर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को सज़ा तजवीज़ करेगी। स्पीकर या चेयरमैन सेनेट मुतल्लका फ़र्द पर सज़ा के तयन का ऐलान कर सकेंगे, यानी अब पार्लिमान से लोगों को सज़ाएँ भी होंगी और वो भी तौहीन पर। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार अफरीदी और उनकी अहलिया को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया और जो शहरयार अफरीदी हैं इन्हें और इनकी अहलिया को अलग अलग बैरक्स में मुंतकिल किया गया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और मलिका बुखारी साहिबा जो हैं ये पहले ही अडियाला जेल में हैं और इस्लामाबाद के थाना मारगला की पुलिस ने शहरयार अफरीदी और उनकी अहलिया को गिरफ़्तार किया और इन्हें 16 MPO के तहत हिरासत में लिया गया। और शहरयार अफरीदी के बेटे ने यह इल्ज़ाम भी लगाया, जो कि बड़ा अफसोसनाक है, कि जी पुलिस ने वालिदैन को घसीट कर बाहर निकाला और इनकी अहलिया जो है वो एक सियासी शख्सियत नहीं है, तो उनका अरेस्ट भी समझ नहीं आती। जबकि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त इंसिस्ट कर रही है, वो इस चीज़ के ऊपर डटी हुई है कि जो कुछ 9 मई को हुआ उसमें PTI को और इमरान खान को ना सिर्फ मुलव्विस करार देना है बल्कि इमरान खान को उसमें सज़ा भी देनी है। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि दिफाई तनसीबात पर हमलावरों की शनाख्त हो चुकी है और शवाहिद सामने आ चुके हैं कि हमलावरों ने ज़मान पार्क में तरबियत ली। यानी इनका दावा है कि हमने वो सबूत हासिल कर लिए हैं कि हमलावर ज़मान पार्क में ट्रेन हो रहे थे। ऑल्दो दूसरी साइड पे खान साहब ये कह रहे हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाएं, आप एक आज़ाद कमीशन बनाएं, आप उसके अंदर हम सबूत देंगे कि किस तरह से एजेंसियों के बंदे इसमें थे। तो ये दोनों साइड्स का मौक़िफ़ है। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज इजलास में बताया गया कि कितने अफराद की शनाख्त और कितने गिरफ्तार हो चुके। जिन्ना हाउस में दाखिल होने वाले अफराद की शनाख्त हो गई। 50 से 100 अफराद का तरबियत याफ्ता गिरोह था। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़
چیز ہے کہ 50 سے 100 افراد کا ایک تربیت یافتہ گروہ، مطلب یہ ایک بہت لمبی کہانی نکلتی ہے نا کہ پھر تربیت کس نے دی، کس کے کہنے پر دی، وہ دہشت گردی ہو گئی پھر یہ، تو اگر یہ تربیت یافتہ تھے پھر وہ دہشت گردی کی ٹریننگ کا جو سینٹر ہے وہ زمان پارک تھا عمران خان صاحب کی رہائش کا. کہتے ہیں کہ جی مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرنے سے پہلے خواتین کا گروہ حالات دیکھنے جاتا تھا. تنصیبات پر آگ لگانے والے افراد ٹریس ہو چکے ہیں، یعنی یہ جو خواتین جاتی تھیں، کہتے تھے خواتین یہ بھیجتے ہیں وہاں پہ ریکی کے لیے، خواتین یہ بھیجتے تھے وہاں پہ اندازہ لگانے کے لیے صورتحال کا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ میاں والی سمیت دیگر علاقے جو ہیں وہاں پر سرکاری اور دفاعی تنصیبات پر حملوں میں افغان شہری بھی ملوث ہیں اور اب نتائج بھگتنے پڑیں گے اور کسی ملزم کو نہیں چھوڑا جائے گا. اب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، میں اس کا اعلامیہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہونے والی ڈیولپمنٹس جو ہیں اور اس کے بعد ہونے والی جو پیش رفت ہے ان کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. ظاہری بات ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جمعے کو ہونا تھا لیکن وہ نہیں ہوا، پھر وہ پوسٹ پون کیا گیا فار ٹیوزڈے اور اب ہوا ہے. اور کل ایک اسپیشل کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی، اس کا اعلامیہ بھی آیا. پاکستان تحریک انصاف نے اس اعلامیے کا بڑا واضح رد عمل، بڑا طویل رد عمل میں نے آج ویلاگ بھی کیا. کچھ مصروفیات ہیں پھر بھی میری کوشش ہے کہ خبریں کیونکہ اتنی زیادہ اور اس وقت امپورٹنٹ ہیں، ہم ایک ایسے دوراہے پر ہیں جہاں پر ہم کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ یہ چیز آپ کے سامنے نہیں رکھے گی یا خبر کا سلسلہ جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے. مین اسٹریم میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ اٹس آلریڈی کمپرومائزڈ، سوشل میڈیا پہ آوازیں بند کروائی جا رہی ہیں، خاموش کروائی جا رہی ہیں. عمران ریاض بھائی کا آپ دیکھ لیں کہ انہیں اٹھا لیا گیا، تو یہ سارے کنسرنز ہمارے ذہنوں میں بھی ہیں. اب قومی سلامتی کمیٹی نے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے فیصلے کی تائید کر دی ہے، مطلب انہوں نے اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں سروسز چیف یعنی آرمی کے چیف، نیوی کے چیف اور ایئر چیف جو ہیں، اور سلامتی سے متعلق اداروں کے سربراہان یعنی کہ جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں اور دیگر اعلیٰ حکام جو ریلیونٹ لوگ ہیں انہوں نے شرکت کی. سلامتی کمیٹی اجلاس کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی قومی سطح پر یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا، یعنی آئندہ اسے ایک بلیک ڈے کے طور پر یاد رکھا جائے گا. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چیف صاحب نے بھی شہباز شریف سے الگ ملاقات کی اور یہ بھی اطلاعات آئیں کہ نیوی چیف جو ہیں اور ایئر چیف انہوں نے بھی الگ الگ ملاقات کی، یعنی تمام جو سروسز چیفز ہیں انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کی. ایک تو اس کے اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ نیشنل لیول پر جو 9 مئی ہے اسے ایک بلیک ڈے کے طور پر یاد رکھا جائے گا اور ہمیشہ اسے اس دن کے طور پر منایا جائے گا. اعلامیہ کے مطابق فورم نے سیاسی اختلافات کو محاذ آرائی کے بجائے، اب دس از ویری امپورٹنٹ کیونکہ اس میں بھی وہی بات ہے جو کور کمانڈرز کانفرنس میں ہے اور گورنمنٹ، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ قومی سلامتی کمیٹی کے ظاہری بات ہے اس کے اندر وہ باقی لوگ بھی ہوتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اندر، آپ کے سویلینز بھی اسی تعداد میں بلکہ زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن آبویسلی کور کمانڈرز کانفرنس نے بھی یہ کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اب انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. اعلامیہ کے مطابق فورم نے سیاسی اختلافات کو محاذ آرائی کے بجائے جمہوری اقدار کے مطابق مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا، یعنی اس وقت جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کا یہ موقف تھا. اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس اور اب بھی یہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کی ایک مخلصانہ کوششیں اور جو ایک رابطے کیے گئے ہیں اعلیٰ سطح پر طاقتوروں سے، اس کے نتیجے میں یہ ہوا. جس طرح میں نے آپ کو پریویس ولاگ میں بتایا کہ محمد بن زید جو کہ UAE کے سربراہ ہیں انہوں نے آرمی چیف سے رابطہ بھی کیا. قومی سلامتی نے کہا ہے، کمیٹی نے کہا ہے کہ فوجی تنصیبات مقامات پر حملہ کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی. ملک میں تشدد اور شرپسندی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. تشدد اور شرپسندی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی. قومی سلامتی کمیٹی نے ذاتی اور سیاسی فائدے کے لیے جلاؤ گھراؤ اور فوجی تنصیبات پر حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ فوجی تنصیبات اور عوامی املاک کی حرمت کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی اور 9 مئی کے یوم سیاہ میں ملوث عناصر کو کٹہرے میں لایا جائے گا. قومی سلامتی کمیٹی نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل، شرپسندوں، منصوبہ سازوں، اشتعال پر اکسانے والوں کو کٹہرے میں لانے اور سہولت کاروں کے خلاف مقدمات درج کر کے انصاف کے کٹہرے میں لانے کے فیصلے کی تائید کی. اجلاس کے شرکاء نے شہداء اور ان کے اہل خانہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. کمیٹی نے، اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اعلامیہ کے مطابق کمیٹی نے سوشل میڈیا قواعد و ضوابط کے سختی سے نفاذ کو یقینی بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ بیرونی سرپرستی اور داخلی سہولت کاری سے کیے گئے پروپیگنڈے کا سدباب کیا جائے گا اور پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. فورم نے پیچیدہ جیو اسٹریٹجک ماحول اور تمام تر چیزوں کے اوپر بھی چیزیں کہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کے طور پہ چیز سامنے آئی ہے اور ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بڑی چیز ہے. اچھا اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں انہیں
توڑا بھی جا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو ہمارے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ مفاد پرست ٹولہ جو ہے پی ٹی آئی کے اندر سے وہ مکمل طور پر اس وقت بھاگنے کے لیے، اڑنے کے لیے، اڑان بھرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور اطلاعات کوئی خاص اچھی نہیں آ رہی، یہ بھی میں آپ کو کنفرم کر دوں. اب پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سے رکن قومی اسمبلی ہیں محمود مولوی، انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اور کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں. مجھے ٹکٹ بھی خان صاحب نے دیا، پارٹی نے عزت دی، میں اپنی فوج کے خلاف کبھی گیا نہ جاؤں گا. سیاسی جماعت ہم چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنی فوج نہیں بدل سکتے. انہوں نے کہا کہ مجھے 65 اور 71 کی جنگیں یاد ہے، ایک شخص ناپسند ہو سکتا ہے جو بھارت کا باپ نہیں کر سکا، آج ہم نے وہ کام کیا، کون لوگ تھے مجھے نہیں معلوم، میں اس ٹیم کا حصہ نہیں، جو لوگ بھی تھے اس کی کوئی صفائی نہیں، فوج کو ہٹا کر یہ ملک نہیں چل سکتا. تو یہ ایک پرو ملٹری اور اینٹی پی ٹی آئی ایک پریس کانفرنس تھی، اور دس از جسٹ سٹارٹنگ. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. اچھا، اب جو میں نے آپ کو اپنے ابتدائی میں بتایا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک اہم شخصیت زمان پارک پہنچی ہیں، تو معروف کاروباری شخصیت ہے عقیل کریم ڈھیڈی. یہ زمان پارک پہنچے، عمران خان سے ان کی ملاقات، اور عقیل کریم ڈھیڈی سے قبل ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بہت سے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب کروا چکے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا یہاں پر یہ بھی ماننا ہے کہ جو عقیل کریم صاحب ہیں بہت بڑے بزنس مین ہیں، بہت بڑی کاروباری شخصیت ہیں، اور یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خود بھی اسٹیبلشمنٹ، مطلب ان کے قاصد نہیں، ہی از پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ ان اے وے کہ یہ ان کے بہت زیادہ قریب ہیں بوائز کے، یہ دعویٰ ہو رہا ہے. اور ظاہری بات ہے اس وقت یہ میسیجز جو ہیں اور ان کا زمان پارک چل کے جانا، اس جانب بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت زمان پارک میں ایک کمیونیکیشن چینل اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے جو پاکستان کا طاقتور حلقہ ہے. اور اگر کل کے کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں اوبویسلی شرپسندوں کے ساتھ تو نمٹیں، آپ کا حق ہے جس طرح سے نمٹنا نمٹیں، اور نمٹنا بھی چاہیے. قانون جو بھی ہاتھ میں لیتا ہے اس کے ساتھ آپ آہنی ہاتھ سے نمٹیں. کل کور کمانڈر کانفرنس میں بھی ڈائلاگ کی بات کی گئی، اور آج بھی اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ بڑا واضح ہو چکا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ آل اسٹیک ہولڈرز مسٹ انگیج ان ڈائلاگ فار دا ڈیموکریٹک پروسیس اور فار پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان دا کنٹری. تو چائنا بھی یہ چاہتا، سعودیہ بھی یہ چاہتا، یو اے ای بھی یہ چاہتا، اور ان تین ممالک کے علاوہ تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے. ان تین ممالک کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی حل بھی کوئی نہیں ہے. ہمارے یہی دوست ممالک ہیں، خیر خواہ بھی ہیں، یہ بھی کہہ چکے، این ایس سی بھی کہہ چکی، اور پاکستان کے ادارے بھی اس چیز کے اوپر اب سوچ چکے ہیں. تو آبویسلی یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. عقیل کریم ڈھیڈی صاحب جو ہیں ان کا یہاں پر چل کر جانا، اور ڈھیڈی صاحب جو ہیں ان کا عمران خان صاحب کو اب کیا پیغام دیا، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ پیغام پہنچا ضرور ہے، جو بھی پہنچا ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان پاکستان.